अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको तारीख़ की कहानी सुनानी है और आपने गौर से सुननी है। पाकिस्तान के अंदर अब तक जितने भी माशाल्लाह लगे हैं उनमें अजीबो गरीब किस्म की कॉमनैलिटीज़ लगती हैं। और जब आप तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के तालिब इल्म के तौर पे इनको स्टडी करना शुरू करते हैं, इनका कंपैरिजन शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि दायरे का एक सफ़र है जिसका नतीजा कुछ भी नहीं है। आप घूम फिर के फिर उसी नुक्ते पे पहुंच जाते हैं और फिर वहीं से अपने अगले सफ़र का आगाज़ करते हैं। अयूब खान साहब जो थे वो लियाकत अली ख़ान की हमाकतों और तासुबात के बायस और अपनी पैटी पॉलिटिक्स के बायस जब सेक्रेटरी दिफा और वज़ीर दिफा बने और उसके बाद फिर उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा के से माशाल्लाह लगवा के उसकी छुट्टी कराई और ख़ुद उस इक़्तिदार पे काबिज़ हुए। उस इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ होने और उसे मुस्तहकम करने के बाद फिर हम देखते हैं कि वो 2 से 3 साल के अंदर अमेरिकन्स को घसीट के पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं। अमेरिकन्स ने उस वक्त शायद कोरिया वॉर थी या वियतनाम वॉर थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा छितरौल हुई थी अमेरिकन्स की, तो उन्होंने जाके समझाया कि खादम को हुक्म करते, हम जैसे लोगों को हुक्म करते, हम आपका हुक्म बजा लाते, आपने वहाँ पे बराह रास्त पंगा लेके क्या हमाकत की। और अमेरिकन उस वक्त ये बातें सुनने को तैयार थे क्योंकि उन्हें नई नई छितरौल पर चढ़ी हुई थी। अगरचे वो पहले भी इसके बारे में जब वो सेक्रेटरी दिफा थे वो अटैम्प्ट्स करते रहते थे, लेकिन वो उन्होंने जाके उन्हें कायल किया कि इस खित्ते के अंदर जो है वो आप सिर्फ शाह ईरान के ऊपर ही नज़र इनायत न रखें, हम भी तो पड़े हैं राहों में। तो वो फिर जब राहों में पड़े हुए थे तो फिर अमेरिकन बहादुर ने उन्हें भी टुकड़ा डाल दिया और फिर वो इस कौम के ऊपर मुसल्लत हो गए। और हम देखते हैं 2 चीज़ें आपने रखनी है उसके अंदर। पहले 2 से 3 साल के अंदर वो अमेरिकन को घेर के पाकिस्तान के मामलात के अंदर उनका स्टेक क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद इलेक्शन करवाते हैं और फिर अपने राज सिंहासन का ऐलान कर देते हैं। और अगर इलेक्शन के हवाले से देखा जाए तो एक ही टर्म गुजार पाते हैं और उस टर्म के बाद फिर उनका चल चलाव शुरू हो जाता है और अपनी दूसरी टर्म के अंदर वो उनका देहांत हो जाता है। नहीं, ये पुरानी हिस्ट्री है, चले नई हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1979 के अंदर जो है वो रूस बहादुर जो है वो आ जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिकन का टोटरू कांप रहा है और वो कम भी जा रहे हैं कि अब हमें पाकिस्तान से भी पुल आउट करना पड़ेगा क्योंकि अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि रशियन एक्सपेंशनिज़म जो है वो जहाँ पे हो जाता है वहाँ से वापस नहीं जाता। और फिर जो है वो जो हैं वो उस वक्त तक दुनिया भर के अंदर थू थू हो रही है, बरतानिया ने और दूसरे ममालिक ने दरवाज़े खोले हुए हैं और हमारे यहाँ के पीपल्स पार्टी के जो हामियान हैं वो धड़ाधड़ जाके उन ममालिक के अंदर लैंड कर रहे हैं। वीज़ा फ्री एंट्री है हमारी बरतानिया के अंदर, तो जिसके पास भी लंदन की टिकट के पैसे थे वो निकल गए। और ज़िया उल हक साहब इस पॉलिसी पे आमादा हैं कि ये जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएं यहाँ से वैसी ही मज़ाहमत कम हो जाएगी। लाहौर के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को जाते और फिर वापस ना आते हुए देखा और जो वापस आए वो काफ़ी खज्जल खार हुए। ठीक है, तो वो जनाब हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो 1981 के अंदर कैस्पर वाइनबर्गर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाना शुरू करते हैं, जो कि उस वक्त के अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा होते हैं। तो वो बताते हैं कि जनाब हमें तो ऐसे लगा जब ज़िया उल हक ने मुज़ाहमत की बात की तो मैंने कहा, हमने सोचा कि इसका दिमाग ख़राब हो गया। और वो ये बात सोचते हुए कहता कि मैं उस वक्त इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पे हमारा जहाज़ खड़ा था, हम टेक ऑफ करने लगे थे और मैं सोच रहा था कि इसका जर्नैल का दिमाग ख़राब हो गया, ये रूस से टक्कर लेने की बात कर रहा है इन अफ़गानों के साथ। लेकिन मार्शल लॉ लगाने के 3 साल के अंदर अंदर जो थे वो ज़िया उल हक साहब घेर के ले आए थे और उन्होंने इलेक्शन भी उसके बाद फिर डोल डाला और फिर वो सारा कुछ ये भी नहीं चले आगे आ जाते। मुशर्रफ साहब जो हैं वो मार्शल लॉ लगा लेते हैं और जब वो श्रीलंका गए तो अब तो बहुत सारी किताबें छप चुकी हैं, वो अपने रुफ़क़ाए कार को हदायत दे के गए थे कि कम चुक देना पिछों मेरे।
تو وہ پھر بہانہ بنایا ہم نے وہ جہاز کی اغوا کا، اور اس کے حوالے سے وہ ساتھیوں نے کام چک دیا، اور جب وہ کام چک دیا تو پھر ظاہر دنیا میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا اور اپنی ایکسیپٹیبلٹی قربانی تھی. پہلوں دو کا بھی یہی مسئلہ، کیونکہ مارشل لا لگا بیٹھے تھے، دنیا کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اب یہ اپنے آپ کو الائن کرتے تھے ویسٹ کے ساتھ، اور ویسٹ کے اندر اس کی ایکسیپٹیبلٹی کم تھی. جبکہ اگر یہ الائن کر لیتے، ان کو عقل آ جاتی اور یہ الائن کر لیتے چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، تو پھر جو تھی وہ ایکسیپٹیبلٹی کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ساری جس طرح برما میں ہے 30 سال کے لیے ایک آ گیا جرنیل، 12 سال 20 سال کے لیے 28 سال کے لیے دوجا آ گیا ہے، اور پھر 12 سال کے بعد جو تیسرا آیا، 12 سال کے لیے تیجا آیا، اس نے کہا مجھے جانے کی کیا لوڑ ہے، چھٹی کراؤ کی جمہوریت لائیے، چلو پرے ہٹو. اور تمام جو وہاں پہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں امپائرز جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہیں، مطلب ٹیلی کام کی جو امپائر ہے وہاں پہ وہ انسٹیٹیوشنلی برما کی فوج کی ملکیت ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انہوں نے امپائرز کی شکل دے دی ہے، مطلب آٹا، گھی، چینی وغیرہ جو بیسک یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں وہ بھی انہی کی طرف سے سپلائی ہوتی ہیں. تو خیر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ مشرف صاحب جو ہیں 2002 میں پہلے الیکشن کا ڈول ڈالتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 9/11 کروا چکے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ وہ کروا چکے ہیں، کیونکہ امریکہ ادھر ادھر ہو سکتا تھا. وہ طالبان کے ساتھ اس وقت ملا عمر کے ساتھ ڈائریکٹ منہ کو مکا کر سکتا تھا، لیکن امریکن کو کہا سر ہم ملا عمر کے پاس آپ کا پیغام لے کے جائیں گے، اور پھر امریکن کو بتایا کہ وہ تو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو کام خراب کیا اور اس معاملات کو اس ایج پہ لے کے. یہ میری رائے ہے اور میں اپنی اس ڈیجیٹل کتاب کے اندر یہ دے رہا ہوں آئندہ نسلوں کے لیے، اور آپ بھی دیکھیے گا. وہ پھر امریکن کو گھیر کے لے آئے جی، پھر حسب روایت تبندہ اور شاندار روایات کے عین مطابق. اور جب امریکن آ گئے، اڑکے چڑھ گئے، انہوں نے ڈالر وارنے شروع کر دیے، تو پھر وہی الیکشن، اور پھر الیکشن کے ذریعے امپورٹڈ قسم کے کابینہ اور امپورٹڈ وزیر اعظم، اور پھر اس کا ڈگ 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 ڈس ڈس ڈس، اور بلوچستان کی محرومیاں دور کرنے کا اعلان. یہ سارے جو ٹپیکل جارگن ہے نا، یہ وہی ہے. اب یہ ساری ہسٹری جو ہے یہ ہماری ہے، اور ہم ہر دفعہ وہ ایک نقطے سے گھومتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اگرچہ اسی ارادے کے ساتھ یحییٰ خان صاحب بھی اقتدار میں آئے تھے، لیکن انہیں قدرت نے کوئی زیادہ موقع نہیں دیا. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی وہ ہوش میں کم رہتے تھے. وہ تو جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر اپنی گرل فرینڈ بلیک بیوٹی کے ساتھ وہ جو سپورٹس کار کھلی ہوتی ہے اس میں کھڑے ہو کے جشن مناتے ہوئے پائے جاتے. ٹھیک، اور وہ وہ ٹام، مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ چلے چھوڑے پر کیا کہتے ہیں. تو اب بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تک جو لمحہ موجود میں جب میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، پہلے ہم نے امریکن کو کہا کہ سر خادمین کو موقع دیں، ہم ہینڈل کریں گے اور آپ کو ڈیلیور کریں گے، بقول نجم سیٹھی صاحب. میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن ان کا خیال ہے، اور اگر ان کے خیال کو لے لیا جائے تو کہا کہ ہم ڈیلیور کریں گے. جیسے کہا تھا ملا عمر سے ہم مذاکرات کریں گے، ہم آپ کو مذاکرات کر کے دیتے ہیں، منوا دیں گے، بچہ اپنا برخوردار ہے. اسی طرح طالبان سے ہم منوا دیتے ہیں آپ کو، اور طالبان سے ہم نے یہ منوایا کہ آج کے دن انہوں نے امریکن کے ساتھ سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ان کے سیز فائر ختم کرنے کے اعلان آئسولیشن میں نہیں آیا. رشیا نے تاجکستان کے رستے اپنے 200 ٹینک جو ہیں وہ افغانستان کے بارڈر پہ موو کر دی ہیں. شیعوں نے ایران نے نارتھ افغانستان کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک فوج ریز کرنا شروع کر دی. ہم نے آپ کو اسی ولاگ میں خبر دی تھی. اور تیسرا جو ہے مطلب کہ جنگ بند، اور جو ہے ترکی بہادر بھی پر ایسے چھلانگ مار کے ٹاپ کے کھالا ٹاپ کے ادھر کو آ گیا، اور اس نے آ کے وہاں پہ وہ دوستم کی موجودگی ذریعے اپنا ایک سٹیک پیدا کر لیا ہے. اور اطلاع یہی ہے کہ ہم نے بھی سپاری پکڑ لی ہے. تو تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. ہم پھر اسی نقطے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم تاریخ میں پہلے بھی 3 دفعہ اسی نقطے پہ کھڑے تھے. ایسی صورت کے اندر
جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس سوسائٹی سے، اس گند سے، اس کریپ سے، اس کیچڑ سے نکال دیں اور کسی صحت مند معاشرے میں بھیجیں تاکہ وہ صحت مند روایات کے ساتھ آگے بڑھے، تو میرا یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ اس ملک میں جتنے بھی انقلابی تھے، آپ تو نعرہ لگا کے انقلاب کا گھر چلے جاتے ہیں، وہ گھر نہیں جاتے، وہ پھر سسٹمیٹیکلی کام کرتے ہیں آپ کے اوپر، آپ کی آئندہ نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، اور جو عقل مند تھے انہوں نے اپنی نسلیں یہاں پہ چھوڑی نہیں ہیں۔ ہاں، میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات عرض کروں، بڑا لمبا ہو گیا، مطلب کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا انقلابی اقبال تھا، ٹھیک ہے، اقبال کی اولاد کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ جاوید اقبال جو تھا وہ اپنے باپ کو گالیاں دیتا تھا، اور اس کی اگلی اولاد جو ہے وہ اپنے دادا کے ذکر کے اوپر شرمندہ ہوتی ہے۔ ولید اقبال اس کی زندہ مثال ہے آپ کے سامنے۔ دوسرا بڑا انقلابی فیض تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، لیکن اس کی جو بیٹیوں کی اولاد ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے آگے بندروں کی، پی ٹی آئی کے جلوسوں میں بندروں کی طرح ناچتی ہوئی پائی آ رہی ہے۔ سب سے زیادہ میڈیا کمپین انہی کے ایڈورٹائزنگ کمپنی کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ذرا ان بندروں کا پتہ کریں، اور وہ فیض میلہ ملتوی کر دیتے ہیں جی، وہ لاہور سے لے جاتے ہیں گاؤں اٹھا کے، کیونکہ وہ جو ہے وہ ابھی بھی کچھ انقلابیوں کے دلوں کو گرما دیتا ہے فیض میلہ سال کے سال، تو وہ انہوں نے ختم کروا دیا۔ 3 سال سے فیض میلہ لاہور میں نہیں ہوا، اگر ہوا ہے میرا خیال ہے شاید کہیں ذکر ہی نہیں آیا، ہوتا بھی ہے، ہوتا ہوگا، لیکن وہ اتنا شور شرابہ نہیں مچتا۔ جو بہت زیادہ تھوڑے ہوئے انقلابی ہیں وہ ویگن پہ بیٹھ کے یا بس میں بیٹھ کے، فیض ایکسپریس میں بیٹھ کے وہاں پہ چلے جاتے ہوں گے، لیکن نہیں ہوتا۔ تیسرا بڑا انقلابی فراز تھا، تو شبلی فراز کی موجودگی میں کوئی دوسری بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انتقام لیا ہے۔ اب یہ تو تھے نا دوسرے انقلابی، اب ذرا مذہبی انقلابیوں کی طرف آ جائیے۔ حضرت قبلہ جناب محترم مولانا مودودی صاحب اپنی ساری اولاد نکال دی یہاں سے، پتہ تھا، ٹھیک ہے، ایک ہی بچہ ہے پاکستان میں، ان کا بیٹا جو ہے وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا، ذرا نوٹ فرما لیجئے، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ بیچارہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر اتنا زور سے ہے کہ لرزش دم تک جاتی ہے، اور وہیں پہ بیچارہ گر جاتا ہے، ٹھیک، اور وہ بابا جی اشفاق احمد ہے، سب کو برداشت کرنے کا ہدایت کرنے والے، اپنی اولاد پہلے امریکہ بھجوائی تھی، سسٹم کو جان گئے تھے نا۔ میں تو انٹلیکچوئلز کی بات ہی کروں گا نا، میں جرنل ندی مار کر بات کر کے مرنا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ ہماری اولادوں کو اس طرح ذہن سازی کی جائے گی کہ یہ ہماری قبروں پہ آ کے پیشاب کرے گی، تو لہٰذا اگر اس سسٹم کے خلاف یہ جو میچ ہے، ٹیسٹ میچ ہے، وہ اب آئندہ نسلوں تک کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی نسلوں کو ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ میں تو یہ ماضی کے اہم لوگوں کی، جو اس سوسائٹی کو جنہوں نے متاثر کیا، اور مولانا مودودی وہ تھے جن کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، ان کو پھانسی کی سزا دی تھی فوجی عدالت نے، ایوب خان کی فوجی عدالت نے، ٹھیک ہے، ٹھیک، حالانکہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے والے اس وقت جو تھے وہ درجنوں سے زیادہ تھے، علماء کرام، ٹھیک ہو گئے، تو لیکن وہ جو ان کے اوپر عطاب آیا یا ان کے اوپر آیا، اس کی وجہ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جڑی میں تو تاریخ سنائی ہے۔ تو خیر، یہ تاریخ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دائروں کے سفر میں رہنا چاہتے ہیں آپ، یا آپ اپنی آئندہ نسلوں کو رکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا اپنا آپشن ہے۔ نئی سوچ کے ساتھ جب تک کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا مزاحمت، اس وقت تک پھر یہی کچھ ہوتا رہے گا جو گزشتہ دنوں آزاد کشمیر میں ہوا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔